सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? आइन शिकन की जो सजा होती है वो सजा इनको मिलनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस इससे कोशिश करेगा किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। एनक्यूएम क्या पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ इंसाफ किया कि अगर हमें दीवार से लगाया मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। गलत बर्दारी की तहकीक को फिलहाल इसको मौखर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में एक बड़ा जलसा किया, लेकिन तादाद के हवाले से मुतजाद बातें आने लगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मसलसल साजिश की थ्योरी को बेच रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तो मैं था, लेकिन अमरीकियों ने किसको मुखातिब करके कहा कि इमरान खान को हटाया जाए तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि जैसे ये साजिश हुई, इत्तेहादियों का ज़मीर भी जाग गया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत शुरू कर दी। 30 दिन की डेडलाइन में उन्होंने ये फैसला करना है, लेकिन इमरान खान गुज़श्ता रात कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए उनको सियासत से आउट किया जा रहा है, यानी पीटीआई को सियासत से फारिग किया जा रहा है। इमरान खान के बड़े जलसे हो रहे हैं, वो एक पावरफुल नैरेटिव लेकर सामने आए हैं। माजी की अपोजिशन का इत्तेहाद, अब हुकूमती इत्तेहाद तो अभी हुकूमत साजी में मसरूफ है, लेकिन इमरान खान के नैरेटिव का जवाब कौन देगा? क्या फाइनली मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बाहर निकलना पड़ेगा, जलसे करने पड़ेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को जलसे करना पड़ेंगे? हम इन अहम सवालात पर बात करेंगे। आज हमारे रूबरू हैं जनाब हामिद मीर साहब, एंकर पर्सन, कालम निगार, तजियाकार और जर्नलिस्ट सहाफी। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची, एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त निकाला। ये बता दें कि गुज़श्ता रात जलसा हुआ इमरान खान का। सईद गनी कहते हैं कि इतने लोग नहीं थे जितने बता रही है पीटीआई। आप चूंकि मेयर रहे हैं, आपकी क्या रीडिंग है? शौकत साहब, देखें, हर सियासी जमात का हक है वो जलसे करे, किसी भी जगह जलसा कर सकती है। जो कल का जलसा जिसके आप हवाला दे रहे हो, ये कराची में कायद आज़म बाजार के सामने एक पार्क है, एक ग्राउंड है जिन्ना पार्क के नाम से। इस जलसागाह को या इस ग्राउंड को पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, जेयूआई भी भर चुकी है, और खास तौर पे एमक्यूएम ने तो इस पूरे ग्राउंड में खवातीन का जलसा किया था और इस जलसागाह को पैक किया था सिर्फ खवातीन से। तो ऐसी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है ये कराची के लोगों के लिए कि उस जलसे को भर दिया गया है। पॉइंट ये है कि हम भी 35-40 साल हो गए हैं ये जलसे की रूटीन में, हम भी करते रहे हैं, करवाते रहे हैं जलसे। इनके पास जाहिर है पैसा है, टेक्नोलॉजी है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस जलसागाह में अगर आप देखें गौर से, क्लिप्स मौजूद हैं, 10 की रो बनाई जाती है, फिर 10 खाली छोड़ दी जाती है जगह, फिर 10 की रो बनाई जाती है, फिर 10 खाली छोड़ दी जाती है जगह। तो वो जो कैमरे की ट्रिक है, वो फिर वो जो खाली जगह है वो एक्सपैंड करके उन लोगों को पूरा जलसागाह भर देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। उस जो भी आप फुटेज देख रहे हैं और जो दिखाई जा रही हैं उनकी तकरीर की, लोग जिस तरह से वापस जा रहे हैं, इमरान खान साहब की तकरीर जारी है और लोग छोड़ के जा रहे थे। तो खैर, ये मसाइल का हल नहीं है जलसे गाह को भर देना। मसले हल होने चाहिए। शौकत साहब, मैं मसाइल की तरफ आता हूँ, इधर रुकिएगा। हामिद मीर साहब जरा कराची से लाहौर आते हैं। इस्लामाबाद में हमने देखा कि 9 तारीख को बाकायदा जब जेल वैन आई तो फिर एक आईनी अमल मुकम्मल हुआ। गुज़श्ता रोज लाहौर में तशद्दुद के वाक़यात हुए, फिर आईनी अमल मुकम्मल हुआ। आज फिर वफाकी हुकूमत ने कहा हमने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को हटा दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि ये गैर आईनी अमल था। तो ये मामला हल कैसे होगा फिर?
یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے قومی اسمبلی میں صرف اپنے 172 بندے پورے کرنے تھے، لیکن انہوں نے 172 بندے پورے کرنے کے بجائے مختلف شہروں میں جلسے شروع کر دیے اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ میں بہت بڑے بڑے جلسے کر رہا ہوں، اور شاید ان کا خیال تھا کہ جلسے کرنے سے ان کی حکومت بچ جائے گی۔ کل کراچی میں بھی ان کا جلسہ کافی مناسب جلسہ تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ بڑا جلسہ تھا۔ اس کو اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقائق سے آنکھ چرا رہے ہیں، لیکن اگر اس سے بھی بڑا جلسہ کر لیں عمران خان، ڈبل جلسہ کر لیں، تو کیا اس سے جو سچویشن ہے وہ چینج ہو جائے گی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے وہ اسمبلی میں 172 بندے پورے کرنے تھے، وہ نہیں کر سکے، اور اب نئی حکومت آ چکی ہے۔ اب وہ بے شک شہباز شریف کو میر جعفر کہتے رہے، لیکن وہ کابینہ ان کی بننے والی ہے، گورنر وہ جو ہیں وہ نئے اپوائنٹ کرنے والے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی نیا آنے والا ہے۔ تو اب پنجاب کا گورنر بے شک کہہ دے کہ جی میں نے حمزہ شہباز کا حلف نہیں لینا، لیکن اس کی جگہ پہ نیا گورنر آئے گا تو وہ حلف تو لے لے گا۔ اب دیکھیں نا، کل پوری کوشش کی کہ جی پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن نہ ہو، مار دھاڑ بھی ہوئی، تشدد بھی کیا گیا، پولیس بھی اندر آ گئی، نہیں روک سکے نا۔ تو اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں زلفی بخاری صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ پنجاب اسمبلی میں اگر لوگ اتنے غصے میں ہیں تو عام پبلک کتنی غصے میں ہوگی، تو یہ آپ مار دھاڑ سے جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی کا عمل نہیں روک سکتے۔ تو آپ گورنر بشک حلف نہ لے، لیکن حلف تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت صورتحال جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ جلسے جلوس نہیں ہے، صورتحال کا علاج جو ہے وہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے۔ پاور پالیٹکس کے فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے، ایوانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب، آپ مسائل کی بات کر رہے تھے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ 3.5 سال تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں رہے، اب آپ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہوئے۔ دیکھیں، جو ہم 3.5 سال ساتھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کا ساتھ تو ضرور دیا، اس کو اقتدار میں رکھا، مگر کراچی کے ایشوز ریزالو نہیں ہوئے۔ 3.5 سال میں عمران خان صاحب کتنی دفعہ کراچی آئے، ایک رات ٹھہر نہیں سکے کراچی میں صرف اعلانات کیے، ایگزیکیوشن کہیں نظر نہیں آئی۔ پانی کے ایشوز ویسے کے ویسے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ایشوز ویسے کے ویسے ہیں، اور جتنے بھی دیرینہ مسائل ہیں کراچی کے وہ حل نہیں ہوئے، اور ہم یاد دلاتے رہے خان صاحب کو کہ یہ مسئلے حل کیے جائیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں، جو پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مسئلے حل کیے جائیں۔ انہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں، ہم یہ ایشوز ریزالو کرائیں گے۔ ظاہر ہے آنے والا وقت جو ہے وہ الیکشن کا ہے، 23 میں الیکشن ہے، اور ہمیں پی ٹی آئی کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے۔ جب ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور پھر مہنگائی کا جو بیگیج ہے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بیگیج ہمیں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے تھرو، تو آپ کیبنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو یہ سارے ہمارے اوپر پریشرز تھے، اور ہم نے بھی اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو آگے دیکھنا تھا ریزالو ہونے کے حوالے سے۔ آگے الیکشن سامنے ہے، الیکشن میں ہم پی ٹی آئی کا ہی مقابلہ کریں گے، وہ ہمارا مقابلہ کرے گی۔ تو ہم نے جو بہتر سمجھا اپنی جماعت کے لیے وہ فیصلہ کیا، اور آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سے جو یہ 14 سیٹیں چھینی گئی تھیں، ہم ان کو انشاءاللہ ریکور کریں گے، اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی حکومت بنتی ہے اس سے ایگریمنٹ کریں گے تاکہ کراچی کے ایشوز ریزالو۔ لیکن رات کے جلسے میں ہی سوال کیا گیا کہ ایم کے ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر کیا انصاف کیا ہے؟ دیکھیں، آپشنز کیا ہیں، میں نے ابھی آپ کو جواب دیا۔ اگر ہمیں آگے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ہی مقابلہ کرنا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ الیکشن لڑنا، ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو میں اپنے آپشنز بھی تو دیکھوں گا۔ سندھ پیپلز پارٹی رول کرتی آئی ہے، ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان سے ہماری میٹنگز ہوئی، ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے لیے بات چیت آگے بڑھی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے بات آگے بڑھی ہے۔ پی ایم ایل این سے ہماری بات چیت ہوئی، ہمارے ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں یہ حکومتیں حکومت بناتی ہیں تو ہم تو اپنے مسائل کے حل کے آپشن کو دیکھیں گے، نہ کہ ہم وہ پچھلے 3.5 سال جو پی ٹی آئی کے ساتھ گزارے ہیں جس سے مسائل حل ہوئے ہی نہیں۔
تو ہم چاہیں گے کہ سندھ لیول پہ اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہو، فیڈرل لیول پہ مسائل ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ سے پرٹین کرتے ہیں وہ حل ہوں. ہم نے سارے نیشنل لیڈرز کو ایک ساتھ بٹھایا اور ان سے ایکسپٹ کرایا ہے کہ کراچی کے یہ ایشوز ہیں جن کو حل ہونا چاہیے، ان کا حق ہے کراچی کے لوگوں کا یہ مسائل حل ہوں. تو یہی ہماری جیت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے لوکل باڈیز کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن، اس پہ بلاول صاحب اور آصف صاحب ایگری کر گئے ہیں، اس پہ تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ ایکٹ بنے گا اور کراچی کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. یہ وجوہات ہیں ساری. ظاہر ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم اپنی لوگوں کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے بہتری سوچیں گے. میر صاحب، جو میں نقطہ آپ کے سامنے جلسوں والا رکھ رہا ہوں، ایک بڑا نیریٹو بنایا جا رہا ہے سازش کے ذریعے، اینٹی امریکنزم پہلے بھی فیلنگز پاکستان میں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں کے نیریٹو کو روکنے کے لیے فائنلی مریم نواز شریف صاحبہ کو باہر آنا پڑے گا، وہ جلسیں کریں اس کے مقابلے میں، تاکہ ایک جو ان کا نیریٹو ہے وہ درمیان میں رہے، مقابلے میں رہے، سامنے رہے؟ اس پہ جو عمران خان صاحب کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ نے کافی صلاح مشورہ کیا ہے اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں جوابی جلسے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان میں آلریڈی ایک پولرائزڈ سوسائٹی ہے، تو اس سے نفرت میں اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے، تو ہم بھی اگر عمران خان کے مقابلے میں جلسے کرنے شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اسٹریٹ فائٹس شروع ہو سکتی ہیں، سڑکوں پہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اس میں دیکھیں آج ہی کی بات ہے، دوپہر کو آصف زرداری صاحب سے اس پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خیال میں کہ انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے، تو انتظار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے دن میں لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو میں نے کہا یہ تو آپ ایک بڑی جو ہے وہ بڑی مدبرانہ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات تو پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے جائیں بس. اب آپ ہمیں کیا ضرورت ہے پینک ہونے کی؟ کیا آپ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرا تو خیال ہے کہ وہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا تو یہ عام آدمی کو بھی پتہ چل جائے گی. دیکھیں اس میں پھر میں نے اور بھی کچھ لوگوں سے بات کی، تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پرائیویٹلی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیریٹو ہے نا اینٹی امریکنزم کا، یہ زیادہ عرصہ چلے گا. دیکھیں نا کہ اب وہ امریکہ میں جو واشنگٹن میں جلسہ کر رہی ہے پی ٹی آئی، جی تو اس میں خاص طور پہ وہ اس میں لکھا ہے اپنے پوسٹر میں کہ پلیز ادھر امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے. تو اگر کراچی میں عمران کا جلسہ ہو اور اگر پشاور میں جلسہ ہو تو اس میں نعرے کا لگتا ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. تو بھائی جو آپ کے امریکہ میں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جو جلسے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، وہ امریکہ کے یار نہیں ہیں کیا؟ وہ انہوں نے امریکن سٹیزن شپ نہیں لی ہوئی تو وہ کیا وہ بھی غدار ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے خلاف نعرے نہیں مارنی. جو امریکہ میں پی ٹی آئی ہے، یہاں والی پی ٹی آئی کہتی ہے جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے تو غدار ہے. یہ جو کنٹراڈکشن ہے یہ آہستہ آہستہ خود بخود سامنے آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پراجر صاحب اصل مسئلہ تو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں عمران خان، اگر اجازت دیں میں بریک لے لیتا ہوں، میں آپ ہی سے شروع کر دیتا ہوں. میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. ناظرین بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. میر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ فورن فنڈنگ کیس کی بات کرنا چاہ رہے تھے. میرا سوال بھی یہی ہے، رات کو بھی انہوں نے یہ بات کی کہ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پی ٹی آئی کو مجھے سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کیوں سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی فارغ ہو جائے گی؟ یہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا تعلق ہے عارف نقوی کے ساتھ اور ابراج گروپ والا، اور عارف نقوی صاحب ہیں ان کا تعلق ہے امریکہ سے، کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ امریکہ نے قائم کیا ہے. کس نے شکایت کی؟ بل گیٹس فاؤنڈیشن. بل گیٹس کون ہے؟ جس کو پچھلے دنوں عمران خان صاحب ادھر آتے بھی ہیں، ادھر آئے تھے تو ان سے ملے بھی تھے. دیکھیں مجھے یہ سارے معاملے کا احساس اس طرح ہوا ہے، پتہ اس طرح چلا ہے کہ 2019 جولائی میں نے ایک آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا، جولائی 2019. وہ انٹرویو جو ہے وہ روٹین کا انٹرویو تھا اور وہ انٹرویو جو ہے اس کا پرومو چلا جیو پہ، اور جس وقت وہ انٹرویو نشر ہونا شروع ہوا اچانک وہ انٹرویو رکوا دیا گیا. وہ جیو کو کہیں سے پریشر آیا تو انہوں نے وہ انٹرویو روک دیا.
میں نے پوچھا یہ آپ نے انٹرویو کیوں روکا جی, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی پتا چلا یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے خود حکم دیا اور ان کے حکم پر تمام جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پریشرائز کر کے انٹرویو رکوا دیا. یاد رہے کہ یہ جو کیس ہے فورن فنڈنگ کیس, یہ 6-7 سال سے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ اس پہ تاریخ پہ تاریخ. اب کسی آدمی کے مشکوک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ تاریخ پہ تاریخ لیتا جائے. تو یہ جو امریکہ کی سازش کا جو بیانیہ ہے, اس کے پیچھے فورن فنڈنگ کیس ہے, اور ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ امریکہ نہیں ہے, عارف نقوی ہے. عارف نقوی ہے. وسیم اختر صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, آپ کی پارٹی پر بھی یہ الزامات لگتے رہے کہ باہر سے پیسہ آپ کو ملتا رہا, لیکن یہ بتائیے یہ فورن فنڈنگ کیس جس کا کراچی میں عمران خان نے ذکر کیا, کیا اس سے پی ٹی آئی ختم ہو سکتی ہے بطور پارٹی؟ دیکھیں, ہم پہ جو الزامات لگے ہم فیس کر رہے ہیں اس کو, ہم عدلیہ میں بھی فیس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا ہے اور کورٹس نے کوئی آرڈرز کیے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں. الیکشن کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے, جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اس میں ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک آزاد انسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن. لیٹ دیم ایگزاسٹ آل دا ڈیٹیلز جو بھی آتی ہیں ان کے پاس, اس کے بعد ہی وہ فیصلہ دیں گے جو کہ عوام کے سامنے آئے گا. پہلے سے ہی پریمپٹ کرنا کہ ہم مجھے یہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس اس کے بعد بھی مراحل ہیں, آپ کورٹ جا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میر صاحب, کراچی جلسے میں ہی عمران خان نے کہا کہ جی وزیر اعظم تو میں تھا اور یقیناً وہ تھے. پھر ڈونلڈ لو ہمارے سفیر کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ عمران خان کو نکال دیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. سفیر تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ ایک سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, سپر پاور نے جب رجیم چینج کرنی ہو تو وہ امبیسڈر کو کہتا ہے کہ امبیسڈر صاحب اگر آپ نے عمران خان کی حکومت تبدیل نہ کی تو پھر جو ہے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. وہی امبیسڈر جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو اسد مجید صاحب تھے, یہ جب امریکہ میں امبیسڈر تھے تو یہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتے رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک جو فورن آفس کے لوگ ہیں وہ ہمیں پرائیویٹلی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پرو پی ٹی آئی ڈپلومیٹ تھے. اب لازم ہے پاکستان کی نئی حکومت پہ اور پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اور دفتر خارجہ پہ کہ یہ جو اسد مجید خان صاحب ہیں انہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے جو سو کالڈ جو کیبل ہے یا جو لیٹر ہے اس میں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے تو وہ تو آپ کی فیئر ویل تھی. آپ کو پتا یہ لنچ تھا, فیئر ویل لنچ پہ کہاں پہ ہوا تھا؟ امبیسڈر کی ریزیڈنس پہ بلایا, امبیسڈر کی ریزیڈنس پہ ہوا ہے. جی. تو کیا امبیسڈر کی ریزیڈنس پہ جب ایک لنچ ہوا ہے تو اس میں صرف ڈونلڈ لو تھے, وہاں پہ پاکستان امبیسی کے اور لوگ بھی تھے. پھر انکوائری ہوئی اس کے بعد جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے جب انکوائری کی کہ جی یہ جو لیٹر گیٹ ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, تو انکوائری کیسے ہونی تھی کہ اس فیئر ویل لنچ میں اسد مجید کے علاوہ جو پاکستان امبیسی کے لوگ تھے انہی سے پوچھنا تھا نا کہ بھئی یہ باتیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کچھ باتیں تو ہوئی ہیں, یعنی کہ ڈسکشن تو ہوئی ہے, یوکرین کی بھی ہوئی ہے, رشیا کی بھی ہوئی ہے, سب, لیکن تھریٹ کسی نے کوئی نہیں کیا, رجیم چینج کی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے عمران خان صاحب کی جو کانسپیریسی تھیوری کا نیریٹو ہے, پاکستان امبیسی کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن میں اس کو نگیٹ کر دیا, اس کی تردید کر دی, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور پھر ان کو جا کے بتایا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم نے انکوائری مکمل کر لیا ہے, آپ کا الزام غلط ثابت ہو گیا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے, پلیز ہمیں دے دیں. خان صاحب نے کوئی ثبوت نہیں دیا. وسیم اختر صاحب, یہ سازش والی بات پہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے بھی باتیں کرتے ہیں, کل بھی بات کی کراچی کے جلسے میں کہ جیسے یہ سازش ہوئی تو اچانک سے اتحادیوں کے ضمیر جاگ گئے. آپ بھی تو اتحادیوں میں شامل تھے, کیسے اچانک ضمیر جاگے؟ پھر دیکھیں, اتحادیوں کی تو ضمیر اس دن سے ہی جاگے ہوئے تھے جس دن آپ نے حکومت بنائی اور آپ پرائم منسٹر بنے,
پہلی میٹنگ میں ہی ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ ہمیں کیبنٹ میں نہیں آنا ہے, ہم آپ کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں, اور پھر آنے والی میٹنگز میں بھی آپ کو کہا, میں نے کہا خود پی ایم صاحب کو کہ ہم مجبوراً آپ کے ساتھ ہیں, وجوہات ہیں اس کی, تو یہ وجہ نہیں ہے ہماری باہر آنے کی. میں عوام کو آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی. 9 مارچ کو پی ایم صاحب بہادر آباد ہمارے آفس موجود تھے, اور گھنٹہ ایک بیٹھے سارے اپنے بڑے لیڈران کے ساتھ. کسی نے بھی یہ ڈسکس نہیں کیا ہم سے ایز اے کولیشن پارٹنر, سب سے بڑے پارٹنر ہم ہی تھے, کہ سازش ہونے جا رہی ہے, کوئی خط ہے, کوئی لیٹر ہے, کوئی امریکہ کی سازش ہے, آپ لوگ ساتھ مت دو ان لوگوں کا, آپ ہمارا ساتھ دو کہ ملک کے خلاف ہیں, وہ غدار ہیں, ملک دشمن ہیں. ہم سے کوئی بات کی کسی نے نہیں کی, وہ تو صرف ہماری سپورٹ مانگنے آئے تھے. چلیں وہ دن بھی نکل گیا. اس کے بعد ہم اسلام آباد آئے, ان کے جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں ہمارے پارلیمنٹ لاج آتے رہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ٹاپ لیڈرشپ ہماری پارلیمنٹ لاجز ہر روز رات کو موجود ہوتی تھی. آج تک 29 تک کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے امریکہ سے, کوئی آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے, کوئی ملک دشمن ہے, کوئی غدار ہو گئے ہیں ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران. ہمیں بھی تو بتاتے, ہو سکتا ہے اگر ہمیں بتاتے تو ہم کچھ اور فیصلہ کرتے. ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا, ہمیں تو یہی بولتے رہے کہ ہمارا ساتھ دیں, اپوزیشن کے ساتھ مت دیں, ووٹ ہمیں دیں. تو مجھے بھی سوچنا ہے کہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ آپ کے تو اپنے 19-20 لوگ باہر بیٹھے ہیں, آپ سے ہٹ گئے ہیں, اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں آپ کا ساتھ دوں. تو یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. میں ایک سیاسی جماعت ہوں, میرا اپنا الگ مینیفیسٹو ہے, مجھے میری جماعت نے الگ فیصلے کرنے ہیں. تو جب آپ کے ہی لوگ آپ کو چھوڑ گئے تو میں تو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, آپ کی حکومت کو چلا رہا تھا, تو ظاہر ہے مجھے بھی کوئی فیصلہ کرنا تھا. میں نے تو بڑی نیک نیتی سے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے 3.5 سال جو آپ کے ساتھ بھگتے ہیں, میں نے اس سے نکل کے اپنے لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک نے جو خیر خواہ ہیں انہوں نے اس ہمارے فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم نے کسی وزارتوں اور کسی لالچ پہ فیصلے نہیں کیے, اپنے عوام کے مسائل پہ فیصلے کیے ہیں, اپنے عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے فیصلے کیے ہیں, اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں. یہ وزارتوں کی آپ نے بات کی, میں ضرور یہ وزارتوں کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آگے تو بڑھنا ہے ملک نے, آگے کیا ہوگا بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وسیم اختر صاحب, وزارتیں آنی ہیں ظاہر ہے کابینہ کے حوالے سے, یہ بھی ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ کچھ ریلکٹنٹ ہیں, وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے. کیا جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہاں پر وہی سیاستدان بیٹھے ہیں, جاگیردار بیٹھے ہیں, اسی وجہ سے آپ ذمہ داری نہیں قبول کر رہے؟ دیکھیں شوکت صاحب, کوئی آئیڈیل سچویشن تو ہے نہیں. ظاہر ہے جو 3.5 سال ملک کا حال بنا ہے, اور اب جو نئی وزیر اعظم صاحب آئے ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ملا ہے, پوری اپوزیشن کو ایک بہت بڑا چیلنج ملا ہے. اللہ کرے یہ ان چیلنجز کو نمٹنے میں کامیاب ہوں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں, ہم نے بھی کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی تھی, آج تک نہیں لگائی ہوئی ہیں, مگر ظاہر پریشانی تو ساری جو پارٹنرز ہیں ان کو ہے کہ مسائل کا حل کیسے نکلے گا. میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں, مگر جہاں تک خالد بھائی کے بیان کا تعلق ہے, ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. میری ریکویسٹ میڈیا سے بھی یہ ہوگی کہ اگر خالد بھائی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کو پورا چلایا جائے, اس کو کاٹ کے نہیں چلایا جائے. آج بھی اس سٹیٹمنٹ پہ خالد بھائی قائم ہیں. اگر جاگیرداروں کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جاگیردار نہیں بیٹھا, اور اگر جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت بھی ہمارے یہاں کوئی ایسی خاص جمہوریت نہیں ہے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے کیبنٹ میں آنا یا نہ آنا, ابھی کوئی فائنل فیصلے نہیں ہوئے ہیں, ابھی ڈسکشنز پہ ہی چل رہا ہے معاملہ, مسائل کے حل کے لیے ہی بات چیت چل رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا چیلنجز ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں, اکانومی ہے, فورن پالیسی ہے, اور بہت ساری ایریاز ہیں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے گورننس نہیں کر سکی. یہ فرمائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے نہیں ہو رہے, ڈسکشن جاری ہے, تو ویسے کیا رکاوٹیں ہیں فیصلے کرنے میں کابینہ کے حوالے سے؟
دیکھیں حکومت سازی میں ظاہر ٹائم وقت تو لگتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے یہ، پی ایم ایل این کا کام ہے یہ، اس کو وہ خوش اسلوبی سے آگے لے کے بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم کے جو پرائرٹیز ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی ہیں سندھ لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی۔ ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ کسی بھی طرح جلد سے جلد جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو جائیں، ایک ایکٹ بن جائے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ سندھ اسمبلی سے وہ ایکٹ پاس ہوگا، تو وہ ایکٹ پاس ہونے کے بعد انشاءاللہ اور جو ایشوز ہیں وہ ہم ریزولو کرنے کی طرف جائیں گے۔ کمیٹیاں بن گئی ہیں، کمیٹیاں اپنا کام شروع کر رہی ہیں دونوں لیول پہ، فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبے کے لیول پہ بھی۔ وزارتیں تو ہوتی رہیں گی، وزارتیں پرائرٹی نہیں ہے ہماری۔ وزارتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن حکومت سازی ہونی ہے۔ میر صاحب، کوئی بہت بڑا انقلاب آئے تو پھر یہ جو آئینی عمل ہوا یہ ریورس ہو سکتا ہے، ادروائز تو اٹ ہیز ٹو کنٹینیو موو فارورڈ۔ تو معاشی چیلنج ہے، سفارتکاری کا چیلنج ہے، جو اس طرح کے چیلنجز درپیش ہوئے، یہ تو بہت پہاڑ ہے چیلنجز کا۔ کیسے یہ حکومت؟ بڑا سمپل ہے، اس چیلنجز کو میٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بڑا سمپل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکومت جو ہے اس کی جب کابینہ سامنے آتی ہے تو، اور اس کے جب گورنر نئے سامنے آتے ہیں اور اس کا جب چیئرمین سینٹ سامنے آتا ہے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس حکومت میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہ اقتدار کے لالچ میں مبتلا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے جو اس وقت بلوچستان کے پاس ہے، اگر بلوچستان ہی کے پاس رہتا ہے تو ایک اچھا میسج جائے گا، کیونکہ پہلی دفعہ بلوچستان کو یہ اہم آئینی عہدہ ملا ہے۔ اگر یہ عہدہ بلوچستان سے لے کے آپ پنجاب میں دے دیتے ہیں آپ کسی سابق وزیر اعظم کو تو یہ نامناسب ہے۔ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے لیکن یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اب آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں ضد میں، تو چیئرمین سینٹ بن کے آپ کا کیا کنڈکٹ ہوگا؟ وہی کنڈکٹ ہوگا جس طرح کا کہ آپ کا سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر تھا، کہ جب ایک بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے والی تھی سینٹ سے اس کو منظور کروایا جانا تھا، اسٹیٹ بینک والا بل، تو آپ آئے ہی نہیں اور آپ نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں تو ملتان میں تھا۔ میں تو اس چیز کو نہیں بھولوں گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بشک صادق سنجرانی صاحب کو تبدیل کر دیں لیکن چیئرمین سینٹ کا عہدہ بلوچستان کے پاس رہنا چاہیے۔ اسی طرح اہم جو منسٹریاں ہیں وہ اگر کمپیٹنٹ افراد جو ہیں وہ اور حکومت کے جو الائز ہیں ان کے پاس رہتی ہیں، وہ الائز جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت زوال کا شکار ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں شاہ زین بگٹی صاحب پہلے عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، ان کو ایک چھوٹا سا ایڈوائزر بنوایا ہوا تھا، اب اگر ہم ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اسی طرح بی این پی مینگل کیبنٹ میں آتی ہے، ایک بہت اچھی بات ہوگی، بڑی اچھی بات۔ اسی طرح محسن داوڑ صاحب کو اگر آپ کیبنٹ میں لے کے آتے ہیں ایک بہت پازیٹو میسج جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک یونٹی کا تاثر جائے گا، جب یونٹی کا تاثر جائے گا تو آپ کی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے سٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی، ڈالر جو ہے وہ مزید نیچے آ جائے گا اور آپ کے بہت سے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پرجا صاحب لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اگر کیبنٹ اچھی بلا لینا اور یہ جو اہم آئینی عہدے ہیں یہ مناسب افراد کو دے دیں، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ عہدوں اہم آئینی عہدے جو ہیں ان کو اگر آپ اس طریقے سے ان کی بندر بانٹ کریں گے کہ ایسا لگے کہ آپ اقتدار کے لالچ میں مبتلا ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گی۔ اس لیے میں نے یہ مثال صرف ایک دفعہ ایک مثال دی ہے آپ کو چیئرمین سینٹ کی، یہ بلوچستان کے پاس اس لیے رہنی چاہیے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے محروم صوبہ ہے، کوئی کتنا ہی قابل اور قابل عزت کیوں نہ ہو، اور اس کا تعلق اگر پنجاب سے ہوگا اور وہ یہ عہدہ لے جائے گا اچھا میسج نہیں جائے گا۔ وسیم اختر صاحب، ایک اور اسپیکٹ بھی ہے، ابھی یہ عدم اعتماد والا معاملہ نہیں آیا تھا تو اپوزیشن کہتی تھی کہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے، اب الیکشن کی بات نہیں کی جا رہی، کیا عمران خان کے آن سلاٹ کی وجہ سے اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ آج کی حکومت جلد الیکشن نہیں کروائے گی اور وہی جو 1.25 سال 1.5 سال رہتا ہے اس کے بعد الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں میں تو اس کو آن سلاٹ جس کو کہہ رہے ہیں آپ وہ کیمرہ ٹرک ہے ساری، اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام ہر جلسے میں موجود ہے،
ان کے جلسے جو دکھائے جاتے ہیں ویسا لگتا ہے کہ 22 کروڑ عوام سارے کام گھروں کے چھوڑ کے اس جلسے میں آ گئے ہیں. تو اتنا آدمی تو پاکستان میں نہیں ہے جتنا یہ جلسوں میں دکھا رہے ہیں. تو وہ تو کیمرہ کو آپ شاباش دیں, وہ وجوہات نہیں ہیں. ظاہر ہے اب گورنمنٹ شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پورا ٹینیور کیا جائے یا نہیں کیا جائے, جلد الیکشن اناؤنس کیے جائیں. ابھی اس میں میرے خیال میں اس اناؤنسمنٹ میں وقت لگے گا, سامنے آ جائے گا عوام کی بھی. نہیں, حکومت جو بھی فیصلہ کرے, ایم کے ایم بطور سیاسی جماعت کیا سوچتی ہے؟ میرے خیال میں میری اپنی رائے ہے ٹینیور پورا ہونا چاہیے. ٹینیور پورا ہونا چاہیے. حامد میر صاحب, کابینہ اچھی بن جائے, لوگ اچھے آ جائیں, میرٹ پہ لوگ آ جائیں. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف, ہم دیکھ رہے ہیں جیسا ان کا پنجاب کا سٹائل تھا, ادھر وہی ہے. میٹرو بس ایئرپورٹ تک وہ صبح صبح پہنچ گئے, فلائی اوور جو راول چوک والا ہے وہاں پہنچ گئے, کل ادھر بادشاہ دیامر ڈیم پہنچ گئے. تو یہ تو اچھی شروعات ہیں, سمبلز تو اچھے ہیں کہ جو ایک ترقی کا پہیا رک گیا تھا وہ اب آگے بڑھ رہا ہے. کیا سوچتے ہیں اب یہ سسٹین کرے گا؟ انڈیکیشنز اچھی ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اصل جو چیلنج ہے وہ ایک یونٹی گورنمنٹ, مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں تو اگر وہ ایک یونٹی, نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیشنل یونٹی کا تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ اچھی رفتار سے آگے بڑھے. یونٹی گورنمنٹ تو بن نہیں سکتی, پی ٹی آئی تو باہر ہے نا, وہ تو کبھی بھی نہیں جوائن کریں گے. باقی ساری جماعتیں, وہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب شہباز شریف صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نیشنل گورنمنٹ وداؤٹ پی ٹی آئی, تو میں نے کہا کہ کیسے وداؤٹ پی ٹی آئی نیشنل گورنمنٹ کیسے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں بڑے اپنا احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر اف لگایا میں نے بیچ میں, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ڈیسیڈنٹس ہیں ان کو وہ حکومت میں شامل کر لیں, تو وہ کہیں جی یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر آپ اتحاد قائم کر لیں اور آپ اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں, بار بار میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بشک صبح 6:30 بجے کیبنٹ کی میٹنگ کر لیں یا نماز فجر کے وقت وہ جو ہے وہ ورکنگ آور شروع کر دیں, کچھ بھی کر دیں, وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. یہ اسلام آباد ہے, یہ لاہور نہیں ہے. یہاں پہ امپیکٹ پڑے گا جب آپ فیصلے کریں گے کہ ہاں پیٹرول میں نے مہنگا کرنا تھا تو میں پیٹرول مہنگا نہیں کر رہا, میں اپنے جو ترقیاتی اخراجات ہیں یا غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ادھر کٹ لگا رہا ہوں. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں اتنا کٹ لگا دیا, میں نے جو باقی اس طرح کے, اگر آپ بچت کی طرف زور دیں اور لوگوں کو ریلیف دیں, لوگ ریلیف چاہتے ہیں, اور اگر آپ کوشش کریں گے, میں بار بار کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف بھی آپ کو ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار ہے, یورپی یونین بھی آپ کو ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بندے کے پتر بن کے پاکستان کا جو اقتدار ہے اس کو چلائیں. اگر آپ عمران خان کی نفرت میں مبتلا ہو کے اور سیاسی انتقام کو اپنے سر پہ سوار کر کے آپ پی ٹی آئی کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, پھر مسئلہ نہیں حل ہوگا. بہت شکریہ جناب حامد میر صاحب, جناب وسیم اختر صاحب, آپ دونوں نے وقت نکالا. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.